अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, अमेरिका ने रजीम चेंज की या फिर जनरल बाजवा ने डबल गेम की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जैसे एक के बाद एक बयानिया बदलता जा रहा है, वैसे ही एक के बाद दूसरा बयान भी सामने आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मानना है कि वो जनरल बाजवा पर भरोसा करते थे, मगर उन्होंने उनको धोखा दिया। इमरान खान ने बाजवा साहब पर न सिर्फ पीटीएम के साथ राब्ते का इल्जाम लगाया, बल्कि डबल गेम खेलने का भी कहा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता काफ लीग के रहनुमा और पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने न सिर्फ बाजवा साहब पर लगाए गए डबल गेम खेलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बल्कि यह भी वाजे किया कि उन्होंने पीटीआई का कैंप ज्वाइन ही बाजवा साहब के रास्ते दिखाने पर किया था। इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में होने वाली गलतियों को भी तस्लीम कर रहे हैं, जिनमें से एक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना थी। इमरान खान ये भी मानते हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी और जिनके पास इख्तियार था वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे। माजी में साबिक वजीर आजम जलसों में खिताब करते हुए ना सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डालने के ऐलानात किया करते थे, बल्कि जेल में उनके एसी बंद करने की धमकियां भी दिया करते थे। आसिफ अली जरदारी को जेल में डालने के हवाले से भी पेशगी बताया करते थे। इस वक्त इमरान खान की जद्दोजहद सिर्फ इंतखाबात हैं और इसके लिए सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल करने के बाद असेंबलियों से निकलने का ऐलान करके गोया खान साहब ने कश्तियां जला देने की बात कर दी है, मगर इत्तेहादी हुकूमत ने भी वाजे कर दिया है कि असेंबलियां तोड़ोगे और कबल वक्त इंतखाबात कराने की बात करेंगे तो शायद यहां पर डेडलॉक जो है वो टूट सकता है। लिहाजा सियासी जमातों का डेडलॉक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नाज़रीन, ये डेडलॉक सियासत में नहीं है, मईशत में भी डेडलॉक है। इंतहा पसंदी की लहर भी बढ़ने लगी है और खारजा पॉलिसी भी मुतासर हो रही है। कल तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी तो चोरों डाकुओं के साथ हाथ मिलाने को रवादार नहीं समझती थी और आज पीडीएम हुकूमत में है और वो खान साहब के साथ बैठने के लिए रजामंद नहीं है। इसी डेडलॉक का नतीजा क्या निकल सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना तनवीर हुसैन साहब ने, साथ ही साथ हमें तज्जिया जो है वो इरशाद भट्टी साहब देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नून लीग की जानिब आऊंगी। राना तनवीर हुसैन साहब, ये जो मामला है जिसपे ज़ाहिर है रजीम चेंज से स्टार्ट हुआ, डबल गेम पे खत्म हुआ, इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? आप लोगों के साथ भी डबल गेम हुई या आप लोगों ने की? ठीक है, राना तनवीर की तरफ भी हम आएंगे। इरशाद साहब, आपसे मैं जान लेती हूँ कि डबल गेम हुई, लेकिन हमें इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब ने वफाकी वजीर साबिक उन्होंने ज्वाइन किया है। शेख साहब, सर आप ज़ाहिर है उनको मशवरे तो देते होंगे, डेडलॉक तो है ना? काफ लीग भी जो है वो अपना बयान दे रही है। देखें, इंशाअल्लाह डेडलॉक नहीं है। जो इमरान खान कहेगा वो जो है चौई साहब और उनके फर्जंद उस पर अमल करेंगे। वो कह रहे हैं, हमें तो इस हद तक वास्ता रखना चाहिए ना, बाकी तो हर आदमी की एक राय होती है, उसको राय देने का हक हासिल है। शेख साहब, गलतियों की बात की इमरान खान साहब ने, काफी गलतियां हो गई इमरान खान साहब से, तस्लीम कर रहे हैं। देखें, बड़ा आदमी वही होता है जो गलती को तस्लीम करे, अगर हुई है नहीं हुई है, लेकिन ये उसका बड़ा पन है कि वो कह रहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं। तो जो उनका बयान है गेम चेंज करने वाला या डबल गेम वाला, उसकी तरदीद कर रहे हैं परवेज इलाही साहब मुसलसल अपने इंटरव्यूज में। देखें, परवेज इलाही की अपनी बात है, मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं जो इमरान खान कह रहा है उसको दुरुस्त समझता हूँ। आप मौजूदा सियासी माहौल को कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन नहीं दे रही है हुकूमत, आप लोग इलेक्शन मांग रहे हैं, तो ये डेडलॉक ऐसे ही बरकरार रहेगा? आप सड़कों पे रहेंगे? अभी तो हम सड़कों पे नहीं है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी और इस मुल्क को तबाह कर दिया इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, डिसऑनेस्ट और बेईमान लोगों ने, डाकुओं ने। ये अपने केस खत्म करने के लिए मुसल्लत हुए, इनके चेहरे स्याह होंगे और ये बदनमा धब्बे सियासत के जो है, जो यहाँ सिर्फ अपने केस खत्म करने आए थे और आज 6.9 रह गए हैं कुल रिजर्व, और IMF को भी आंखें दिखा रहे हैं। और गरीब का हाल पूछें, ना गैस है, ना बिजली है, ना रोटी है, ना स्कूल के बच्चों के फीस देने के पैसे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ।
تو عوام اپنا فیصلہ دے گی. جو اکثریت رائے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں ہوگا. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی غلطی تھی. ٹھیک ہے, شیخ رشید احمد نے موقف دے دیا ہے. شاد صاحب, آپ نے گفتگو سن لی ہے شیخ صاحب کی. یہ ڈبل گیم کا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے, اس پہ آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ یہ ڈبل گیم ہوئی ہے صرف عمران خان صاحب کے ساتھ, کیا باقی سب بھی اس کے متاثرین میں شامل ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیاست سے ان سے اختلاف کر سکتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں, تنقید کرتا ہوں میں پرویز الہی صاحب کی سیاست سے, لیکن میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ مشکل وقت میں انہوں نے سچ بولا, اور مونس الہی نے بھی ایک مشکل وقت میں سچ بولا. سچ, اور اس وقت سچ بولا جب اس کے بارے میں سچ بولا جو جا چکا ہے, جو اب کسی کو فائدہ نہیں, ایک رتی بھر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اس وقت سچ بولا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر اب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, اپنی تو ان کی 10 سیٹیں ہیں, اور اس وقت یہ مونس الہی نے کہا کہ آپ آج جس کو آپ غدار بنا رہے ہیں, یہ ہم آج آپ کے ساتھ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا اور دریاؤں کے رخ موڑے تھے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غدار ہیں تو آئیں ذرا میرے ساتھ ٹی وی پر بیٹھیں اور ہم مذاکرات کر لیں, اس پہ بات چیت کر لیں. بات کیا ہے, بات اس کیا حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اب ہم ہیں سورج مکھی قوم, ہم ہیں چڑھتے سورج کے پجاری, ہم ہیں وہ لوگ کہ جو آنے والوں میں ایسی خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے, اور جانے والوں میں ایسی برائیاں ڈال دیتے ہیں خود وہ بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو آنے والے کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور جانے والے کو شیطان سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں عمران خان صاحب کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہو سکتی تھی, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ان کے رابطے ہوں گے نواز شریف صاحب سے اور ان سے ڈبل گیم ہوگی, لیکن کیا عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وہ آئے کیسے تھے, کن کی مدد سے آئے تھے, کیسے وہ یہاں تک پہنچے تھے. وہ بات کر رہے ہیں نکالے جانے, وہ وزیر اعظم بنے کیسے تھے. مثال کے طور پہ کون سا ایسا مرحلہ تھا جہاں ان کی جن باجوہ نے ان کی مدد نہیں کی؟ کوئی مرحلہ بتائیں. عمران خان صاحب خود مانتے تھے کہ میں جن باجوہ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہیں, وہ ڈیموکریٹ ہیں. عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ جب نواز شریف صاحب نے گزرا والا جلسہ کیا تو کنونشن سینٹر پہ وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ ذرا تو واپس تھا. یہ تو وہ ملک دشمنی سے اس کو کنسیڈر کرتے تھے. عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میری خارجہ پالیسی ہو, میری داخلہ پالیسی ہو, کرونا ہو, ٹڈی دل ہو, معیشت ہو, میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے فوج, اور فوج نے میرا ہر لمحے میرا ساتھ دیا. عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اگر فوج نہ ہوتی تو ہم اتنی کامیابیاں نہ. بالکل, یہ بیانیہ تو شاہ صاحب چینج ہوتا رہا ہے, لیکن وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب نے جوائن کیا ہے. سر یہ ڈبل گیم کی بات ہو رہی ہے. رکیے فروا رکیے ایک منٹ. شاہ صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی اس کے بعد. نہیں ایک سیکنڈ رکیے گا رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ, ایک سیکنڈ رکیے گا. یہ بیانیہ نہیں ہوتا, یہ کریکٹر ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کڑوا ہپ اور وہ جو میٹھا ہپ کڑوا یہ نہیں ہوتا. آپ کا کردار ہوتا ہے, آپ اس پہ کھڑا رہنا ہوتا ہے. آپ ان کی وہ نہ فرشتہ تھے نہ شیطان تھے, آپ ان کی خامیاں, خرابیاں, کوتاہیاں بتانی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ وہ چیزیں تو مانیں جو انہوں نے آپ کے لیے کی تھی. مکمل سچ بولیں. ٹھیک ہے. رانا تنویر صاحب, آپ نے گفتگو دیکھی ہے. یہ ڈبل گیم کا جو معاملہ ہے, کیا واقعی یہ ڈبل گیم کے نتیجے میں آپ کی حکومت بنی ہے؟ نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ عجیب قسم کی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ اصل میں کوئی نہیں دیکھتا کہ پاسٹ میں جس طرح ان کی حکومت بنی, جو ابھی ذکر بھی کیا ہے بھٹی صاحب نے, کس طرح ان کی گورننس رہی, کس طرح عمل دخل رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ ان کی میجورٹی نہیں آئی ہوئی تھی ہاؤس میں, اور وہاں پہ کولیشن پارٹنر تھے. کولیشن پارٹنر ان کے طریقہ کار سے, ان کے رویے سے, ان کی حکمرانی سے بہت ہی نالاں تھے, یا ان کی جو ڈیمانڈز تھی یا ان کی کوئی معاملات تھے, مطالبے تھے, وہ پورے نہیں ہوتے تھے. وہ ان سے ناراض تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے ایم این ایز کافی سارے, اب تو 20 کی بات کرتے ہیں لیکن 30 35 40 ایسے تھے جو کرب کرتے تھے, ہر وقت چھوڑنے کی بات کرتے تھے.
تو عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے، جیسے اسمبلی میں اگر اکثریت نہ رہے تو اس کی گورنمنٹ نہیں رہتی. تو جب یہ چیزیں ساری چلیں تو ساتھ اس نے سینگ پھنسا لیے اپنے مینٹور جو تھے، جو جس طرح بھٹی صاحب نے ذکر کیا وہ لائق ہے. وہ بھی ایک تاریخ ہی ہے. ایک میں نہیں کہتا کہ کوئی الیکشن بڑے فیئر ہوتے رہے پاس میں، لیکن وہ ایک کور میں ہوتی تھی مینیپولیشن. یہ پہلی دفعہ نیکڈ دھاندلی ہوئی اور بلڈوز کیا گیا اور سرین مطلب ویزیبل طریقے سے سارا کچھ ہوا. پہلے پری پولنگ بلکہ ٹکٹ کے لینے سے الیکٹیبل لانے رانا سے. صاحب، جب آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے تو تب نیوٹرل تھی اسٹیبلشمنٹ؟ اس کو ختم کرنے لگا ہوں اور الیکٹیبل لانے کے ساتھ ساتھ ڈی لیمیٹیشن، تاکہ وہاں پنڈی میں ہوئی ساری، میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈی لیمیٹیشن. یہاں سے میپ جاتے تھے، الیکشن کمیشن والے سیکٹری جاتے تھے وہاں پہ، وہ ساری لائنیں لگاتے تھے ان کے کہنے پہ کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. پھر پروسیس جو ہوا لمبی چلے، یہ لائے گئے. جب ان کے ساتھ اس نے سینگ پھنسا لیے تو انہوں نے اپنا جو سپورٹ تھی وہ واپس لے لی. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں بتاؤں کہ وہاں یہ تو باتیں کرتے ہیں نا بڑی، عمران خان صاحب اور اسپیکر اسد کیسر کا بھی میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو کرنل صاحب کا دفتر تھا ایک، اور کرنل صاحب ان کا ایجنڈا بناتے تھے. کرنل صاحب ہی وہاں پہ سارے کچھ کرتے تھے. وہی فونیں آتی تھی کہ آپ حاضر ہوں ایم این ایز کو اور ووٹ دیں. تو انہوں نے جب اپنی سپورٹ لے لی تو وہ جو لوگ نالا تھے ان کے کولیشن، چاہے ایم کیو ایم تھی یا دوسرے لوگ تھے، وہ ان کو چھوڑ گئے اور خلافت میں اعتماد آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کس قسم کا شخص ہے. بیانیہ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں. بیانیہ کچھ نہیں ہوتا. بیانیہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی فلسفی، پولیٹیکل فلسفی ہے، آپ کا ایک منشور ہے، آپ کی اپروچ ہے. آپ دیکھتے رہے میں کس طرح آگے لے کے جانے ہیں اپنے پروگرام کو، اپنے ملک کو، اپنی حکمرانی کو. وہ بیانیہ ایک ہوتا ہے جو بیانیہ مستقل ہوتا ہے، اور اس پہ بندہ کریکٹر والا یا ایک صحیح فلسفی والا جو بلیو کرتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے. یہ بیانیہ 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 ہر روز 8ویں دن، بلکہ لانگ مارچ میں کاموں کے کچھ اور بیانیہ ہوتا ہے، وزیر آباد پہنچتے کچھ اور بیانیہ ہو جاتا ہے. بات شریف سے چلتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ مجھ پہ حملہ کر دیا گیا. تو یہ بڑی ایک داستان، ایک 4-5 سال کی ایسی ہے ہسٹری. ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ باپ اور ایم کیو ایم لیگ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی راہیں وابستہ ہیں، ان کی اچھی بات چیت ہے. اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ کا بھی ایک بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. عمران خان صاحب نواز شریف کی لائن فالو کر رہے ہیں؟ کیا مزے کا سوال کیا آپ نے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کون ہے جس نے عدلیہ پر چڑھائیاں نہیں کی؟ کون ہے جس نے الیکشن کمیشن پہ چڑھائیاں نہیں کی؟ کون ہے جس نے نیب کو برا نہیں کہا؟ کون ہے جس نے پولیس اور ایف آئی اے کو برا نہیں کہا؟ کون ہے جس نے فوج پہ چڑھائیاں نہیں کی؟ سارے ہیں اقتدار کے لوگ. ان کو عدلیہ وہ اچھی لگتی ہے جو ان کے حق میں فیصلے دے، ان کو فوج وہ اچھی لگتی ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہو، ان کو الیکشن کمیشن وہ اچھا لگتا ہے جو ان کا موقف مانے، ان کو نیب وہ اچھا لگتا ہے جو دوسروں کے یعنی سیاسی مخالفین کو پکڑے، ان کو پولیس اور ایف آئی اے وہ اچھی لگتی ہے جو دوسروں کو پکڑے اور ان پر نظر نہ ڈالے. یہ دکھ ہی یہی ہے، تکلیف ہی یہی ہے. آپ صرف ایک منظر دیکھیے، گجرانوالہ جلسہ دیکھیے. میاں محمد نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ساری برائیوں کی، ساری توفوں کی، ساری خرابیوں کی وجہ آپ اور آپ ہیں. اچھا، اور یہ جو الیکشن ہے یہ جعلی ہے، اور یہ جو اسمبلی ہے یہ جعلی ہے. اور اچھا، اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک دشمنی نہ کرو. آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ڈبل گیم ہو گئی اور یہ برے ہیں، اور وہ ایک پورا میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، ہلاکو خان اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں فوج یہ ساری نہ کرو، یہ ملک دشمنی اور فوج دشمنی ہے. اچھا، کل جو اسمبلیاں جس میں عمران خان بیٹھا ہوا تھا وہ ان کو جعلی لگتی تھیں، 2 نمبر لگتی تھیں. آج انہی جعلی اسمبلیوں میں یہ بیٹھے ہیں اور ان کو یہ حلال لگتی ہیں، اور یہ یعنی بکرے کا سر حلال دھڑ حرام.
اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مستفید ہوئے ایک اسمبلیوں سے جو جعلی تھی. مزے کی بات ہے سارے اکٹھے ہوئے ایکسٹینشن پر اور باجماعت ایکسٹینشن دی, اور مزے کی بات ہے سارے ہی مخالف ہوئے اور سارے ہی حامی ہیں. تو اب مسئلہ کیا رہے, کس کے ساتھ بندہ کھڑا ہو؟ بیانیہ نہیں ہوتا. بیانیہ کون سا ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. وہ انہوں نے خود دفنایا اپنے سے, اور جنازہ بھی نہیں پڑا, جنازہ پڑے بغیر ہی دفنا دیا. علیم گروپ تو پتہ نہیں, ترین گروپ تو پتہ نہیں, وہ تو اے پولیٹیکل ہونے کی بھی بات کر رہے تھے نا کہ ووٹ کو عزت دو, اے پولیٹیکل ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو, تو وہ تو ہو رہا ہے. کون کہتا ہے کہ کوئی یہ دل سے چاہتے ہیں یہ پولیٹیکل؟ مثال کے طور پہ جن باجوہ نے آخری تقریر میں کہا کہ ہم نے بڑا سوچا کہ ہم پہ تنقید کیوں ہوتی ہے, ہم اب سیاست میں فوج نہیں حصہ لے گی. تو کوئی ان میں سے کھڑا ہو کے کہتا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کو جن باجوہ کے ایک بیان ہے, جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ پوچھتے ہوتے تھے کہ میں ان کو کب بلاتا ہوں کہ میرے پاس آئیں, میں کوئی ان کو دعوت بھیجتا ہوں میرے پاس ہے, کیوں آتے ہو میرے پاس, پھر آگے آ جائیں. زبیر عمر صاحب کیا کرنے گئے تھے گلاب جامن کھانے جب گئے تھے, اور کیوں برے لگے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو پولیٹیکل معاملے ہیں وہ اسمبلیوں میں حل کریں, جو قانونی ہے وہ عدالتوں میں حل کریں. پھر آگے آ جائیں. یہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ نمبر 2 پہ, یعنی یہ جو پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل کا, یہ پولیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جان, یعنی مسئلہ پورا اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو عمران خان سے پیچھے ہٹ جاؤ, ہم اسے گرا لیں گے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرائیں تاکہ ہم اقتدار میں آئیں. کوئی اس کے علاوہ تیسرا رستہ ہے یا کچھ ہے؟ یہ تو باقی نعرے ہیں. دیکھیں ایک پروجیکٹ عمران خان جس کی آج بڑی بات ہوتی ہے کہ 2018 میں, اس سے پہلے عمران خان پروجیکٹ تھا, ایک وقت پروجیکٹ بھٹو تھا, پھر پروجیکٹ نواز شریف تھا, پھر یہ ہیں. تو یہ سارے ایک ہی کس کے ساتھ بندہ کھڑا ہو, کس کو یہاں پر سیاستدانوں میں بھی جو ہے وہ اتفاق ہونا چاہیے. رانا تنویر صاحب, آپ لوگ جمہوری پارٹی ہیں, جمہوریت کا حسن ہوتا ہے بات چیت. آپ لوگوں نے بات چیت کی دعوت دی ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں دیکھیں, پھر وہی میں بات کروں گا کہ ہم بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں بڑا امیڈیٹ جو سامنے اس وقت چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ 2018 کا الیکشن کے بعد کی اسمبلی دیکھیں تو بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, یہ بھی اور وہ بھی, عمران خان بھی اور یہ بھی, جعلی اسمبلی سے. ہم نے کہا کہ جعلی اسمبلی ہے, یہ دھاندلی سے ہوئی ہے, پیداوار ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. لیکن وہاں پہ جو سپیچز ہوئیں جب اوپننگ تھی اس کی, اناگورل سیشن ہوئے, تو اس میں ہر پارٹی کے ساتھ بران ہیں, چاہے بلاول بھٹو صاحب ہوں, شہباز صاحب ہوں, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جیسے بھی الیکشن ہوئے ہیں, جس طرح بھی آپ آئے گئے ہیں, جس طرح بٹھائے گئے ہیں, آپ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ آگے بڑھیں. پھر ہم نے کہا کہ ہمیں جو چارٹر اور اکانومی ہے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ ایک منیمم جو ایک لائن ہے اس پہ ہم بیٹھ جائیں, تاکہ کوئی بھی آئے گورنمنٹ اس پالیسی جو کنٹینیوٹی رہے, جو اکنامک پالیسیز بہت ضروری ہیں کہ وہ ان کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. تو وہاں سے کیا جواب آتا رہا؟ ہم کہتے رہے کہ نیب لاز کے میں بیٹھ جاتے ہیں, ہم ان کو ہر لیجسلیشن میں کہتے رہے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن لمبی کہانی ہو جائے گی. یہ کیا کہتے تھے ہمیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو ابھی بھٹی صاحب کر رہے ہیں, ان کی حالت کیا تھی. جب ہم ان سے کہتے تھے یہ چیز ہے تو کہتے تھے ہم عمران خان سے پوچھ لیں, اوپر سے پوچھ لیں. اسد عمر صاحب بھی وہاں ہوتے تھے. تو پھر جب اگلی دفعہ آتے تو ہم نے کہا کہ آپ نے پوچھ لیا ہے, ادھر وہ کنسنسس ہوتا تھا ہمارا, یہ ٹھیک ہے لیکن اوپر سے آپ پوچھ لیں. جب وہاں جاتے تھے تو واپس آتے تھے اگلی میٹنگ میں تو کہتے تھے ہم نے بات کیا, تو خان صاحب کہتے ہیں میں اوپر سے پوچھ لوں. یہ ان کا حال تھا عمران خان کا کہ میں اوپر سے پوچھ لوں. کہنے کا مقصد ہے کہ کسی نے کبھی کرنل کو اسمبلی میں دفتر نہیں دیا. آج کل بھی تو اسمبلی ہے نا, بھٹی صاحب کو پتا ہو, اور کبھی کسی نے ایجنڈا تک نہیں بنا. میٹنگ وہ کس طرح انٹرفیئرنس ہوتی تھی, وہ پھر ایک ہو سکتا ہے پروگرام ہو سکتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ڈائلاگ کی, آج بھی ہم کہتے ہیں, مجھے بتائیں کبھی مشروط ڈائلاگ بھی ہوتا ہے, غیر مشروط ہوتے ہیں کہ بھئی آئیں گے تو نیچرلی الیکشن ہی ڈسکس ہوگا نا. نہیں, وہ تو مشروط کی بات نہیں کر رہے, وہ تو بات نہیں کر رہے ہیں, ظاہر ان کا مطالبہ تو ہے ایک. الیکشن کی پہلے ڈیٹ دیں تو پھر ہم بیٹھتے ہیں.
اصل کیسا صاحب کہہ رہے ہیں آپ بیٹھے بات چیت کریں پھر بات کر لیتے ہیں اس پہ, تو لچک تو وہ دکھا رہے ہیں. ہم تو تیار ہیں, آئیں بیٹھے, ٹیم بنانی ہے ٹیم بنا دیں, کسی نے بنانی, کوئی کہے تو صحیح نا کہ یہ آپ سر باقاعدہ اس پلیٹ فارم سے دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو, آئیں بیٹھیں. ٹھیک ہے, رانا تنویر صاحب جو ہے وہ فی الحال تو آمادگی ظاہر کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے نمائندگی کا. ارشاد بھٹی صاحب, تو یہ جو نمائندگی ہے یہ کتنی پازیٹیو ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے آنے والے ٹائم پہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے گا؟ رانا صاحب بہت شریف آدمی ہیں, اچھے انسان ہیں, بڑے مزے کی گفتگو ہوتی ہے جب ان سے ملتے ہیں, لیکن رانا صاحب کیا اپنی پارٹی میں فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے پارٹی میں بھی ڈیڈ لاک ہے اس وقت کوئی نہیں ڈیڈ لاک نہیں, آپ سمجھ نہیں رہی, پتہ نہیں آپ کیوں سر. نون اور شین کی بات ہو رہی ہے نا, نون اور شین ظاہر ہے وہاں پہ بھی تو نہیں گولی مارے نون اور شین کو یا دھڑوں کو گولی مارے. مجھ بات بتا دیں کہ یہ جمہوریت کو بدنام کرتے رہتے ہیں سارا دن جمہوریت میں یہ ہوتا ہے, جمہوریت میں وہ ہوتا ہے. بھائی جمہوریت ہے کہاں؟ کیا ان کے پارٹی سربراہوں کے مائنڈ سیٹ میں جمہوریت ہے؟ چودھری نثار نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے بچوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کر سکتا, کہاں چلے گئے؟ اچھا, کیا ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ ایک مرتبہ شہباز شریف صاحب لندن گئے, وہاں سے انہوں نے ایک نامزدگی کر دی, سارے کے سارے بن گئے, کوئی صدر بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی یعنی کہاں ہے ایسی جمہوریت؟ مجھے بتائیں. اب تو اندرا گاندھی نے بھی گاندھی خاندان نے بھی چھوڑ دی ہے پارٹی صدارت اور ایک دوسرے بندے کو دے دی ہے. یعنی سر شاہ نواز بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو, زرداری صاحب, بلاول, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ, مریم, یہ ٹوٹل پارٹیاں ہیں. اس کے علاوہ کون ہے جو کوئی فیصلے کی پوزیشن میں ہے یا کوئی کرنے کی پوزیشن میں؟ کہاں ہے جمہوریت؟ یعنی جب آپ نے صبح کسی کے ساتھ کھڑے ہوں, شام کو پارٹی والا کہہ دیتا ہے جو بڑا ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے, سارے ادھر چل پڑتے ہیں. صبح وہ کہتا ہے نہیں وہ پہلے والی پوزیشن ٹھیک تھی, ہم ادھر جانا. یہ کہاں ہے جمہوریت جس میں جمہوری خوش نہیں ہے؟ یہ اس کا حل کیا ہے بھٹی صاحب؟ اس کا حل بتا دیں, حل کیا ہے اس کا؟ سر حل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, سمپل سی بات ہے کہ ہم ایک ککر کا درخت ہے اور ہم اس کو کھاد اور پانی دے رہے ہیں کہ اس پہ انگور لگیں گے, وہ نہیں لگنے. اور ہم پشاور جانے والی بس میں بیٹھے ہوئے کہ یہ ہمیں لاہور پہنچائے گی, وہ نہیں ہوگی, وہ ایسا نہیں ہوگا, لاہور نہیں پہنچیں گے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ قوم, ایک پہلے فرض قوم کا ہے کہ وہ جیسے ہے نا کہ جیسے اعمال ویسے عمال, مطلب جیسی قوم ویسے حکمران, جیسی روحیں ویسے فرشتے, مطلب جیسے منہ ویسا چپیڑ. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے یار ان کو یہ جس دن اصل جمہوریت آ گئی یہ سارے غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو اصل جمہوریت ہے وہ پاکستانی قوم کب دیکھے گی؟ یہیں سے کنٹینیو ارشاد صاحب, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. رانا تنویر حسین صاحب, آپ لوگوں نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی بات کی, گورنر راج کی بات کی, تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں یا ملتوی کر دیا ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیں, یہ تو آپ کو پتا ہوگا, پہلے تو بھٹی صاحب نے بات کی تھی کہ فیصلے کی پوزیشن میں تو کوئی بھی انڈیویجول نہیں ہوتا, لیکن یہ ہماری پارٹی کا سٹانس ہے کہ ڈائلاگ ہی ہوتے ہیں, اس میں کوئی دوسرا راستے نہیں ہے. ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل پروسیس جو ہوتے ہیں یا سسٹم ہوتا ہے, تو کبھی بھی آپ نے دیکھا جتنا بڑا بھی کرائسس ہو ڈائلاگ ضرور ہوتے ہیں, وہ فیل ہو یا کامیاب ہو. تو اس لیے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سٹانس ہے پارٹی کا کہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئے بات کریں, لیکن وہ کہتے پہلے ڈیٹ دو, آپ کو ہی پتہ چلے ہے نہیں ہو. لیکن جو آپ نے بات کی کہ تحریک اعتماد یا گورنر راج, لیکن ہم نے ہر وہ قانونی جو آئینی اور قانونی طریقے ہیں, اگر وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے لیے ہمارا پھر یہ ایک سٹانس ہے پارٹی کا کہ 5 سال کی اسمبلی ہے, لیکن اس کے اندر حکومتیں بدلتی ہیں, آتی ہیں. یہ ایک پارلیمانی سسٹم ہے جو ان میں دی ہوئی چیز ہے کہ بھئی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کسی ایسے اینگل سے توڑتے ہیں, باقی چیزوں سے اسمبلیاں, چیف ایگزیکٹو جو ہے, چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا یہ پروگیٹو ہے, ڈسکریشن ہے. لیکن اگر یہ اینگل ہو کہ بلیک میل کرنے کے طور پہ توڑی جائیں, یا جو آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کا جو پھر ایک انہوں نے یہ سٹانس لیا ہوا ہے کہ میں یہ کر دوں گا,
یہ آخری ان کا کارڈ ہے جو وہ کھیل رہے ہیں, جو وہ بھی شاید فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر یقینی طور پہ ہم وہ کام کریں گے جیسے نمائندگی جو ہے عوام کی ان کو محروم نہ کیا جائے. نہیں, انٹرم گورنمنٹ کو لمبے عرصے تک روکنے کی بات کی ہے, تو آپ لوگوں کے پلان میں ہے یہ اگر انتخابات ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی میں؟ اور نہیں دیکھیں, اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس کا ایک اپنا پروسیس ہے. اگر وہ توڑتے ہیں تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد پھر اگر نہیں اس پہ کوئی فیصلہ کرتے اپوزیشن اور حکومتی پارٹی, تو یقینی طور پہ جو آئین میں لکھا ہوا الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. پھر وہ وہاں پہ اگر کوئی کیئر ٹیکر آ جاتے ہیں تو ان کو کون مانے گا کون نہیں مانے گا, جس طرح ان کا رویہ ہے, تو یہ بات آگے بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں ٹائم اب ہے نہیں جو جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں, اگست تک ٹائم ہے. تو اگست ٹھیک ہے, اور قومی خزانہ بھی متحمل نہیں ہے. مجھے بتا دیں رانا صاحب کہ آپ لوگ پرویز الہی صاحب سے بات کر رہے ہیں, زرداری صاحب کے کیمپ میں جا سکتے ہیں, آپ لوگوں کے کیمپ پہ آ سکتے ہیں چودھری صاحب؟ نہیں دیکھیں, چوہدری صاحب نے تو اپنا بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ میرا جینا مرنا ہے. لیکن پھر وہی بات میں کروں گا کہ سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا یہ ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں میں ملوں گا. سر تو آپ بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک بیانیہ بناتے تھے, اب آپ لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا یہ حتمی بات نہیں ہوتی, لیکن وہ جو کہتا تھا کہ یہ ڈاکوؤں سے نہیں ملوں گا, وہ تو اپنے آپ کو بڑا کیا کہتے ہیں پرنسپل بندہ پیش کر رہا ہے نا قوم کے سامنے کہ ڈاکوؤں سے نہیں ملوں گا, چپڑاسی کو کے ساتھ نہیں چلوں گا. تو یہ چیزیں میں یہی کہتا ہوں حتمی نہیں ہوتی. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اس نے بھی ان کے ساتھ وہ چلے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, یہ پارلیمانی سسٹم ہے, اور پارلیمانی سسٹم میں یہ چیزیں میں نمبر گیم ہے نا, نمبر گیم کے لیے آپ کام کرتے, آپ 7 سیٹوں والے یا 8 سیٹوں والے چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں. یہ بھی پارلیمانی سسٹم کا ہی کرشمہ ہے. تو کرشمہ ہے یہ, تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں آپ کو پتہ بھی ہے. یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں تو ہوتے رہتے ہیں. بٹی صاحب, مٹھائی اس بار چودھری صاحب کس کی جانب سے کھائیں گے؟ دیکھیے, 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو میرے پیارے بھائی, قابل احترام بھائی رانا تنویر صاحب نے کہا ہے کہ سارا کچھ مشاورت سے ہوتا ہے. اللہ کرے یہ وقت آئے میں اور رانا صاحب دونوں دیکھیں کہ سب کچھ مشاورت سے ہوتا ہے. 3-4 مثالیں دیتا ہوں. ویسے اس وقت مجھے 24 مثالیں یاد ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے, تو 3-4 مثالیں دیتا ہوں. 12 ملاقاتیں فرمائی تھیں جنرل کیانی صاحب سے چودھری نثار صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے. پارٹی کو ہوا تک نہیں لگی تھی, بلکہ نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, حالانکہ ان کو پتا تھا. پھر جب ڈگی میں بیٹھ کر جانے کا الزام لگا, کسی پارٹی والے کو پتہ ہی نہیں تھا, بلکہ وہ بہت سارے لوگ ہم سے مذاق کرتے تھے کہ ملک احمد خان صاحب کی گاڑی بڑی ہے, ڈگی چھوٹی نہیں ہے. اچھا, پھر شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. اب خیر سے بتائیں کون سا جمہوری ملک ہے یا جمہوریت ہے جہاں الیکشن سے پہلے بندہ وزیر اعظم بن جائے اور کابینہ کے نام فائنل ہو جائیں. پھر زمیر عمر صاحب جب ملے تو اس کے بعد پہلے انکاری ہو گئے سارے, پھر اقرار کر لیا. پھر آ جائیں ایکسٹینشن پہ, 8 لوگ یہاں سے گئے تھے لندن. نواز شریف صاحب نے, جو ہمیں پوری سٹوری بتائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے حسین کو کہا قرآن لے کے آئیں, قرآن شریف لے کے آئے, ساروں نے حلف دے لیا کہ آئندہ باہر بات نہیں نکلے گی, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایکسٹینشن دیں گے. اس کے بعد پارٹی جب کا اجلاس یہاں ہوا تو خواجہ آصف صاحب سے باقاعدہ لڑائیاں ہوئیں پارٹی کے اندر کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب کی. انہوں نے کہا کون سے میاں صاحب کی؟ انہوں نے کہا بڑے میاں صاحب کی, اور کہا کہ اگر کسی کو کوئی ہے تو جا کے پوچھ لیں. تو یہ ہوتی ہے مشاورت. دوسری بات ہے مٹھائی. اب مجھے بتائیے کہ 24 کروڑ مٹھائی کہاں سے کھائے اور کہاں سے کرے, ہم کہاں جائیں؟ آپ 7.5 مہینوں کے ہمیں یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کا بیک گراؤنڈ تو ہمیں بتایا جاتا تھا, اور کافی کریڈٹ میں بھی ہے. موٹر وے بنایا انہوں نے, دہشت گردی نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں ختم کی, بجلی کا معاملہ ختم کیا. اس پہ تنقید ہو سکتی ہے, اس کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے, بجلی کا معاملہ کیا. اس کے بعد یہ معیشت کے شہباز گورننس مشہور تھی ہمارے پاس. اب مجھے 7.5 مہینے کے بعد مجھے بتائیے کہ آج عمران خان مسیحا لگنے لگ گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا جو آج عمران خان کے دور میں 5% تھا ملک کی ڈیفالٹ کا خطرہ, آج 95% ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے شاہ صاحب، ون لائنر پوچھوں گی، اے پولیٹیکل ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت؟ یہی سوال میں تنویر صاحب سے پوچھوں گی. جی بالکل اس وقت ہے. ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب، آپ کے نزدیک بھی اے پولیٹیکل ہے؟ ابھی بھی اے پولیٹیکل ہے کہ نہیں؟ بھٹی صاحب کے ساتھ میرا کسی وقت ڈسکشن میں تھوڑا سا کسی ایک ایشو پہ بات ہو سکتی ہے کہ مشاورت ہوتی ہے نہیں ہوتی، کس حد تک ہوتی ہے، کس ایشو پہ ہو سکتی ہے، کس ایشو پہ نہیں، کوئی بہت ہی کلوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، اے پولیٹیکل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ وہ اگر اس وقت تو ہے، اگر تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پھر؟ اگر وہ کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت. ٹھیک ہے، تو پھر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، سازگار ہے ماحول؟ بالکل آ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رانا تنویر حسین صاحب نے بھی تھا، ارشاد بھٹی صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور اس سے پہلے شیخ رشید احمد نے بھی اس پر بات چیت کی. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک سے واپسی پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب سے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے. سر بہت شکریہ، آپ نے ہیش ٹیگ سیاست کو وقت دیا. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے اور فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ تحلیل نہ کیا جائے، کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ ہماری جماعت میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. ہماری جماعت میں تو یونانیمس ہیں لوگ کہ ان کو تحلیل کر دیا جائے، اور پی ایم ایل کیو بھی اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے. صرف یہ ہے کہ کچھ ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کو آپ دسمبر سے آگے لے جائیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 20 دسمبر سے آگے نہیں جانا چاہیے. صرف ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈفرینس ہے، اس کے علاوہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، لیکن فواد چودھری صاحب، پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں تو انہوں نے مارچ تک الیکشن نہ ہونے کی بات کی. نہیں، انہوں نے کہا کہ گیون چوائس، اگر انہوں نے زی اے پی ساتھ کہا کہ اگر عمران خان کہیں گے تو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن اگر ہماری رائے پوچھی جائے تو مارچ تک جائیں گے، تو یہ صحیح ہے ان کی رائے. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے ماورائے آئین اقدامات کی بھی بات کی چودھری صاحب، تو مجھے بتائیں کہ ماورائے آئین کوئی انڈیکیشن ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی، آج آپ دیکھیں کہ ہمارے شاید 2018 کے بعد پہلی بار ہمارے جو ریزروز ہیں وہ $7 بلین سے بھی نیچے گر گئے. یہ اس وقت کو 6.9 بلین کے اوپر کھڑے ہیں. اب جو اکانومی ہے ہماری وہ بالکل انہوں نے 7 مہینوں میں اس کا بالکل بیڑا غرق کر دیا، اور اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس ہے پیمنٹس کا جس کا ہم شکار ہیں. اب کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کروانا نہیں چاہتی، اور یہ الیکشن سے بچنے کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ آ جائے جو کہ لمبے عرصے کے لیے ہو. یہ دیکھیں یہ آئین کے متصادم ہوگا، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور کسی طور کے اوپر بھی 90 دن سے زیادہ ہم جو ہے وہ الیکشنوں میں. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، الیکشن کمیشن کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کا خوف ہے، ڈر ہے کہ حکومت گرفتار کر سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو 7 مہینوں میں ہوا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا اس سے اسٹیبلٹی آ رہی کی یا انسٹیبلٹی آئی. آپ عمران خان کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اس وقت 2 حقیقتیں ہیں. وہ حقیقت، پہلی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت سے پاکستان نہیں چل رہا. تو اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک پیج پہ ہے یہ حکومت تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات خراب ہونے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے. تو ظاہر ہے کہ ابھی تک جو ہے جو 7 مہینوں میں جو معاملات ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ پبلک فرینڈلی ہوتی ہیں یا وہ آئین کے مطابق ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو اسی کا انتظار ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی وہ غلطی تھی، نواز شریف صاحب کو بھیجنا غلطی تھی، پھر قاضی فائز عیسیٰ والی غلطی انہوں نے کہی، پھر انہوں نے الیکشن کمشنر کی غلطی تسلیم کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی غلطیاں ہیں، کوئی اور غلطی کی بھی گنجائش ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ غلطیوں کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور جو ہمارا سسٹم ہے
इसमें देखें ना, हमारे यहाँ जो ये बेसिकली तो एक ही चीज वो बयान कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है और वो तमाम हुकूमतों में रहा है, पीटीआई की हुकूमत में भी। तो फवाद चौधरी साहब, ये डबल गेम वाली बात आपको हुकूमत में मौजूद होते हुए मालूम थी? लेकिन ना कई जगहों के ऊपर एक सीरीज है ना पूरी जो हमने बात की, लेकिन मैं समझता हूँ जब बाजवा साहब आप चले गए हैं और उनके दौर में हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, हमारे ताल्लुकात फिर आखिर में खराब भी हुए हैं। तो जब ठीक ताल्लुकात थे तो वो मदद कर रहे थे, जब खराब हो गए तो खराब हो गए। जनरल फैज वाली भी डबल गेम थी या वो साथ थे आपके आखिर तक? जो चीजें अब हो गई हैं उसके लिए फिर आप मेरी किताब का इंतजार करें। अच्छा ठीक है, नहीं वो तो हम लाजमी करेंगे। फवाद साहब मुझे बताएं कि आपकी अमरीकी सफीर से मुलाकात की बहुत चर्चे हैं, हुई भी है कि नहीं हुई? हमसे होती रहती है, होती है। तो क्या डिस्कस क्या किया फवाद साहब आपने? क्या ये रिजीम चेंज पे डिस्कस किया? देखिए उनसे जो डिस्कशन है वो बेसिकली तो मामला जो है वो बड़े वाज़ेह हैं। हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, और हमारा नुक्ता नजर सिर्फ अमेरिका से ये है कि देखिए आप मेहरबानी करें, हमें उसी तरह से हमें ट्रीट करें जिस तरह से आप हिंदुस्तान को करते हैं, यूएई को करते हैं, सऊदी अरेबिया को करते हैं। हमें एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हम करेंगे। और उसके साथ और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उनकी ख्वाहिश है पीटीआई के साथ अच्छे अपने ताल्लुकात रिज्यूम करने की, बनाने की, और हम भी अमेरिका के साथ दुश्मनी तो नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी साहब, अगर इलेक्शन की तरफ आप लोग चले भी जाते हैं तो सिस्टम तो वही रहेगा, आप कबूल करेंगे उन्हीं फैसलों को? देखिए बात यह है कि इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए हमने जीते हैं, सारे इलेक्शन जो हैं वो हमने जीते हैं, और हमने पंजाब में फिर उसके बाद जो इन्होंने अपनी तरफ से सीटें कमजोर की थी वो सारे इलेक्शन हम जीते हैं। तो इंशाल्लाह इसके होते, तो यानी आप कह रहे हैं कि अनबाइस्ड है इलेक्शन कमिश्नर, अगर आपने जीते हैं तो फिर धांधली नहीं हुई? अगर आपको अनबाइस्ड लग रहा है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप अखबार ही नहीं पढ़ती हैं। आप तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती है, यही इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे? नहीं, फिर इलेक्शन हम तो इलेक्शन तो नहीं छोड़ सकते ना, इलेक्शन तो हम करवा रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद हम इनको फारिग कर देंगे, इलेक्शन से पहले ये फारिग। तो तहरीक इंसाफ को हम असेंबली में देख रहे हैं फिर इलेक्शन के बाद अगर तहलील करते हैं आप तो? दोबारा बोलिएगा सर। हम आपको देख रहे हैं असेंबली में दोबारा बैठते हुए? इन हालात में ज़ाहिर हम असेंबली में नहीं जा रहे, हम तो असेंबलियां तोड़ रहे हैं भी। तो अगर उसके बाद नहीं सर, इलेक्शन के बाद अगर आप तहलील कर देते हैं, दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं दोनों सूबों में, वो तो जाहिर है हम वो 5 साल के लिए हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे, वो तो जाहिर बैठेंगे। सर एक के बाद एक फवाद चौधरी साहब, आप लोगों के स्टांस चेंज होते जा रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए आप लोगों ने क्या प्लान करके रखा हुआ है? मसलन कौन सा चेंज हो? जैसे अमरीकी साजिश हो गई, जैसे बयानिया हो गया, उसके बाद जी आप रुके ना, इसी पे रुक रहे हो ना। अमरीकी साजिश पे हमने क्या चेंज किया? अब आप कह रही हो चेंज किया, बताए ना क्या चेंज? सर आप लोगों की मुख्तलिफ बयानियां सामने आते रहे ना, साजिश, अमरीकी साजिश साइफर से स्टार्ट हुआ और फिर मुख्तलिफ बयानियां आते रहे। तब्दीली क्या हुई है आप मुझे बताए ना, 27 नवंबर से लेके अब तक हमने तब्दील क्या किया वो बताए। ठीक है, यानी आप कायम है, और इसी कयाम के साथ जो है वो आप अमेरिका के सफीर से भी बातचीत कर रहे हैं, इसी कयाम के साथ आप इलेक्शन में भी जाना चाह रहे हैं? 100% हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अमेरिकी सफीर के साथ भी हमने बात की है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पॉइंट ऑफ व्यू हमें हमेशा अपना कायम रखा है। हम ये कह रहे हैं कि देखें जो साइफर आपका आया था उसकी लैंग्वेज इंतहाई नामुनासिब थी। आपने ये कहना कि आप वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करें वरना हमारे आपसे ताल्लुकात नहीं रहेंगे इज अनएक्सेप्टेबल टू एनी सॉवरेन कंट्री। और ये जो आपने कहा था ये दुरुस्त नहीं कहा था, ये इसको आपको वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी हाई लेवल के ऊपर हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, तो उनका नुक्ता नजर है। फवाद चौधरी साहब जाते जाते ये भी बता दें कि आपके ही वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने कहा कि कोई डबल गेम नहीं हुई है, इमरान खान साहब कह रहे डबल गेम हुई है, आपके इत्तेहादियों में तजाद है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे? तो उनका वो एक और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, खान साहब और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, और परवेज इलाही साहब को तो ज़ाहिर बहुत सी चीजों का नहीं इल्म होगा क्योंकि वो वफाक में मामला थे, ज़ाहिर उनको बहुत सी चीजों का नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। बहरहाल कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।